बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान रहीम है। नाज़रीन हज़रात, आप जान रहे हैं कि आज रमज़ानुल मुबारक का आज पहला दिन जो है गुज़र गया और शब दूसरी रमज़ान की आ गई। चूँकि जो हमारे आगा हैं मौलाना क़ल्ब हसनैन ख़ावर साहब और दूसरे जो हमारे आगा हैं जनाब मौलाना सैयद नकी रज़ा ज़ैदी साहब, ये रोज़े की मसरूफियात की वजह से इनको वक्त नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगा से बड़ी इसरार करने के बाद इनको वक्त मिला है, जो कि आज हमारे चैनल पे फिर ये हाजिर हुए हैं। तो इनसे हमारी एक आज पहली रमज़ान की मुनासबत से जो हमारा सवाल है, आगा से सवाल हमारा ये है कि आगा आज जो पहला रमज़ान बीता है, इस पहली तारीख की खुसूसियत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन आज माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ गुज़री है और मोमिनीन बंदगान खुदा ने आज का दिन इबादत और रोज़े में गुजारा है। परवरदिगार आलम सबकी इबादत कबूल फरमाए और मज़ीद पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। माह मुबारक रमज़ान यूँ तो इस महीने का हर दिन एक खुसूसियत का हामिल है। बेशक हर दिन अपनी इनफरादियत लिए हुए और फजीलतों के लिहाज से पूरे साल में इस माह मुबारक रमज़ान का एक एक दिन पूरे साल के हर दिन पे फजीलत रखता है। बल्कि इसकी मैंने अर्ज़ किया इससे पहले भी कि इसका हर घंटा मुनफरिद है ज़माने में, इसकी हर साअत, इसका हर पल, इस माह मुबारक में हर अमल की जज़ा परवरदिगार आलम की तरफ से दीगर दिनों के अंजाम दिए हुए आमाल के जज़ा से कई गुना ज़्यादा होती है। अल्लाहु अकबर। तो अहमियत का हामिल है और आगाज़ हुआ है। आज माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ मुकम्मल हुई है और परवरदिगार आलम का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीक़े से और बग़ैर किसी ज़हमत के, बग़ैर किसी शिद्दत अतश और शिद्दत जूब, न भूख थी न प्यास थी, आराम से ये दिन गुज़र गया है। मैं पहली रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में, जैसा कि आपने सवाल किया कि इसकी खुसूसियात क्या हैं, तो अव्वलन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दिन के एतबार से आज पहला दिन मंगल का दिन था, यानी सहशंबा, और अरबी में यौमुल इस्नैन, अरबी में यौमुल इस्नैन कहते हैं, फ़ारसी में सहशंबा कहते हैं और हमारी अपनी ज़बान में मंगल कहा जाता है। बेशक चाहे वो हिंदी हो और चाहे राइज उर्दू हो, मंगल का दिन है। पहली रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी मुताबिक 12 मार्च 2024 ईस्वी ये दिन है। इस दिन की खुसूसियतें मैंने अर्ज़ किया कि माह रमज़ान का हर पल, हर लम्हा, हर साअत, हर घड़ी कीमती है। बेशक और इसमें आमाल का बेहद सवाब है। और पहला अमल मैंने अर्ज़ किया, मंगल का दिन पूरे साल में हर मंगल, हफ्ते के ये जो दिन हैं 7 दिन, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, इनमें से हफ्ते का हर दिन किसी मासूम से मंसूब है। क्या करना? यौमुस सब्त यानी शनिचर का दिन, ये सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। इतवार का दिन यौमुल अहद, इतवार का दिन, ये दिन मखसूस है मौलाए कायनात इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। यौमुल इस्नैन यानी 2 वाला दिन, इस्नैन कहते हैं 2 को अरबी में, और दोशंबे को यानी सोमवार को यौमुल इस्नैन कहा जाता है अरबी में। यौमुल इस्नैन 2 इमामों से मंसूब है, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन 2 इमामों से ये दिन मंसूब है। कौन सा? दोशंबे का दिन, सोमवार का दिन। और इसी तरीके से मंगल का दिन 3 इमामों से मंसूब है,
چونکہ اس کو کہا جاتا ہے یوم الثلاث، تین والا دن۔ یہ تین کون ہیں؟ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دن، منگل کا دن، تین اماموں سے منسوب ہے۔ یوم الاربعاء، چار والا دن، بدھ کا دن، یہ چار اماموں سے منسوب ہے۔ منگل چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام سے منسوب ہے۔ بدھ کا دن ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام اور دسویں امام سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ بدھ کا دن۔ یوم الخمیس، پانچ والا دن، یعنی جمعرات۔ جمعرات منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ یوم الخمیس، پانچ والا دن، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یوم الجمعہ، یہ امام آخر حضرت حجت یوسف زہرا امام زمانہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور امام زمانہ کا ایک لقب بھی جمعہ ہے۔ اسی دن امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اسی لیے یہ دن 12ویں امام سے منسوب ہے۔ تو یہ دن کی مناسبت پورے سال کا ہر دن، ہر منگل کا دن، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، تین سے منسوب ہے۔ اور اس دن میں ان تین اماموں کی زیارت ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یوم الاربعاء میں ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، دسویں امام کی زیارت پڑھنا چاہیے۔ یوم الخمیس، پانچ والے دن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت پڑھنی چاہیے۔ یوم الجمعہ مخصوص امام زمانہ سے، اس دن ان کی زیارت پڑھنی چاہیے۔ یوم العہد کو مولا کائنات کی زیارت، یوم الاثنین کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور یوم العہد صرف مولا کائنات سے منسوب نہیں، مولا کائنات اور جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب دن ہے۔ یوم السبت سرکار ختمی مرتبت سے منسوب ہے، لہذا اس دن سرکار ختمی مرتبت نور مجسم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور پڑھنا چاہیے سنیچر کے دن۔ پہلی رمضان کا دن گزر گیا ہے، نیک دن، اور اس دن کی ابتدا مخصوص دعا سے ہوتی ہے۔ ہر دن کی ابتدا ماہ مبارک رمضان کے 30 دن کی الگ الگ مخصوص دعائیں ہیں۔ صبح کو نماز فجر کے بعد انسان کو اس دعا سے آغاز کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت بہرحال اس دعا کی مناسبت نہیں ہے، لیکن میں عرض کر دے رہا ہوں کہ ہر روز صبح کو جو مخصوص دعا ہے ہر دن کی، وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ پورا دن اچھے سے گزرے اور گناہوں سے انسان بچے۔ سبحان اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ایک خاص طور سے یہ خصوصیت حاصل ہے اس ماہ مبارک رمضان کو کہ اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، صحیفے نازل کیے ہیں، اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، نہیں، توریت اسی ماہ مبارک رمضان میں، سبحان اللہ، انجیل اسی ماہ مبارک رمضان میں، زبور اسی ماہ مبارک رمضان میں، اور قرآن مجید خلاصہ کتابہائے آسمانی قرآن مجید وہ بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی رمضان المبارک کو جناب ابراہیم شیخ الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر صحیفہ نازل ہوا ہے۔ صحیفہ جس طریقے سے دوسری کتابیں ہیں، اسی طریقے سے آسمانی 4 کتابوں کا ذکر ہوتا ہے کہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، صحیفے دیگر انبیاء پر نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً جناب موسیٰ پہ توریت، جناب عیسیٰ پہ انجیل، جناب داؤد پہ زبور، سرکار ختمی مرتبت پہ قرآن، اسی طریقے سے اور بہت سے انبیاء ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک نام شیخ الانبیاء جد الانبیاء حضرت ابراہیم کا ہے، ان پر جناب ابراہیم پر صحیفہ نازل ہوا، اور یہ صحیفہ نازل ہوا ہے اسی پہلی تاریخ میں، ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ میں یہ صحیفہ نازل ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت اور خصوصیت اس پہلے دن کی ہے۔ دوسری اہم خصوصیت اس پہلے دن کی یہ ہے کہ پہلی رمضان المبارک سن 9 ہجری
میں ایک جنگ واقع ہوئی ہے، اسلامی جنگ، جسے جنگ تبوک سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ رمضان کے مہینے میں پہلی رمضان کو واقع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس جنگ میں، جنگ تبوک، جس میں سرکار ختمی مرتبت خود شریک ہوئے ہیں، اس جنگ کی خاصیت یہ ہے کہ اس جنگ میں کچھ شرپسند عناصر، کچھ اسلام دوست نما دشمن، جن کی یہ سازش تھی کہ روز اول سے یہ سازش تھی کہ کسی صورت سے چراغ ہدایت، سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے ہٹا دیا جائے اور اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر کچھ نمایاں افراد، دشمنان دین، انہوں نے سازش کی کہ اس جنگ کے بعد سرکار ختمی مرتبت کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس سازش کے تحت دو پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں کے درمیان جو درہ تھا، جو راستہ تھا، اس راستے سے سرکار ختمی مرتبت کو گزرنا تھا، اور جناب حذیفہ یمان جو رسول کے ساتھ تھے، مہار ناقہ جناب حذیفہ کے ہاتھ میں تھی، اور جب اس درے سے گزرے تو دشمنوں کو معلوم تھا کہ رسول اسی راستے سے گزریں گے، لہذا پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، اور بادل بہت تھے، بادل کی وجہ سے اندھیرا سا چھا گیا تھا، تو لوگ پہاڑیوں میں پتھروں کی آڑ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پلاننگ میں تھے کہ جب ناقہ ادھر سے گزرے گی تو رسول کے ناقے پر پتھر پھینکا جائے گا اور ناقہ بھڑک جائے گی، رسول گر جائیں گے ناقے سے اور شہادت واقع ہو جائے گی۔ لیکن جب درے میں رسول پہنچے، مہار ناقہ جناب حذیفہ کے ہاتھ میں اور بڑھ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف، اور یہ سازش کرنے والوں نے اپنی سازش کو انجام دینے کے لیے موقع غنیمت سمجھا اور انجام بھی دیا، اور چاہتے تھے کہ ناقہ بھڑک جائے، اور سازش کرنا ہی چاہتے تھے کہ اچانک بجلی کڑکی اور پورے ایریے میں جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا اجالا ہو گیا۔ تو یہ تقریباً 11 یا 12 لوگ تھے سازش کرنے والے، دشمنان پیغمبر، دشمنان دین، 12 لوگ تھے، سب کا چہرہ پیغمبر نے دیکھ لیا، ایک ایک کو پہچان لیا، اور پھر حذیفہ سے، حذیفہ یمان، حضرت حذیفہ یمان کو پیغمبر نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں لوگ یہ میرے قتل کی سازش کر رہے تھے، لیکن پروردگار عالم کو منظور نہیں تھا، اور پروردگار عالم نے بجلی کڑکی اور روشنی ہوئی اور اس سے ان کے چہرے پہچان لیے گئے، اور پھر یہ لوگ فرار کر گئے، وہاں سے بھاگ لیے۔ سرکار ختمی مرتبت نے جناب حذیفہ کو یہ بات بتائی، ایک ایک کا نام بتایا، لیکن جناب حذیفہ کو پیغمبر نے منع کر دیا کہ خبردار کسی کو یہ راز بتانا نہیں، یہ تمہارے سینے میں ہونا چاہیے، کسی کو خبر نہ لگے۔ لیکن یہ چور کی داڑھی میں تنکا، اس میں بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو شریک تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ مجھے پیغمبر نے دیکھ لیا ہے، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ پیغمبر نے ہمیں دیکھا ہے کہ یا نہیں دیکھا ہے۔ جناب حذیفہ سے پوری زندگی کئی بار وہ پوچھتے تھے کہ رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا، کیا کہنا، رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا، یعنی ان کے دل میں وہی چور کی داڑھی میں تنکا، وہ چونکہ سازش میں شریک تھے، اور پیغمبر نے جناب حذیفہ کو ایک ایک نام بتا دیے تھے، لہذا اب یہ بار پوچھتے تھے کہ میرا نام تو اس میں پیغمبر نے نہیں لیا تھا۔ جناب حذیفہ نے یہ راز، یہی امانت داری ہے کہ اگر کسی کو کوئی راز بتایا جائے، اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئے جناب حذیفہ انتقال کر گئے، لیکن وہ راز رہا، اور سرکار ختمی مرتبت کی عظمت اور فضیلت کو وہ پہچانتے تھے، لہذا انہوں نے، پیغمبر نے کہہ دیا کہ اسے راز رکھنا، تو اسے راز ہی رکھا۔ یہی سچے صحابی اور سچے دوستدار ہونے کی دلیل ہے
کہ جو حکم مل جائے پیغمبر کی طرف سے اس کو بجا لایا جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ امانت میں خیانت حرام ہے، لیکن اگر امانت کسی ایسے کی ہو کہ جسے اللہ نے صادق اور امین کہا ہو، وہ اگر کسی کو امانت سپرد کر رہا ہے تو امانت داری میں پھر خیانت کی گنجائش نہیں بنتی، کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، اور پھر کہاں پیغمبر کی ذات والا صفات۔ اور ایک اور مناسبت، بس 2 منٹ کی زحمت۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ اس میں ایک وفات ہے۔ 1 تاریخ کو سن 1 رمضان 208 ہجری کو ایک مشہور شخصیت دختر امام حسن علیہ السلام 2-3 پشتوں سے یہ جناب امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہوتی ہیں، جناب نفیسہ خاتون۔ جناب نفیسہ انتہائی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار نفیسہ خاتون، ہی نام ہی نفیسہ ہے ان کا۔ تو یہ جناب حسن ابن زید ابن حسن ابن علی مرتضیٰ علیہ السلام کی دختر تھیں، اور ان کا انتقال مصر میں ہوا ہے۔ تو ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کی ایک دختر کا انتقال 208 ہجری میں مصر میں ہوا ہے، ان کا نام نفیسہ خاتون تھا۔ مناسبتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ جو خاص اور نمایاں مناسبتیں تھیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے کہ جس طریقے سے معبود ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم 1 رمضان کو جس طریقے سے ہم نے گزارا ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو حق عبادت اور بندگی کا تھا وہ ہم سے اس 1 تاریخ میں نہیں ہو پایا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی التماس ہے کہ معبود مزید جیسے جیسے دن گزرے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت الہیہ اور طاعت پروردگار میں اپنا دین اور اپنی راتیں گزار سکیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ جملہ مومنین کی خدمت میں پھر میں ایک بار التماس کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کو کما حقہ اپنی سعی اور اپنی کوشش کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی بندگی میں اور عمل خیر میں اور غرباء اور مفلسین اور نادار کی خبرگیری کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ اس روزے میں سب سے اہم چیز بھوک اور پیاس ہے۔ یہ بھوک اور پیاس، روزہ رکھنا یعنی بھوکا اور پیاسا رہنا، پہلا فریضہ اس روزے کا یہی ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے، اور اس بھوک اور پیاس سے غرباء اور مساکین کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، اور جب یاد کرے گا تو یقیناً خبرگیری بھی کرے گا، لوگوں کی امداد بھی کرے گا، جو مستحقین ہیں ان کو مال و دولت سے اور ضرورت کی چیزیں ان کو دیتا رہے گا، اور پروردگار عالم اس عمل کو بہت قبول فرماتا ہے، بہت پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں کی خبرگیری اس کا بندہ کرے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا آپ کا۔ تو ناظرین حضرات، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں آپ ہم کو ضرور بتا دیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام علماء دین کی بات، علماء اکرام کے ساتھ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ شب بخیر، خدا حافظ۔